बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए थे यहाँ हाई कोर्ट में। हमने खान साहब से मिलने के लिए सुप्रीम जेल को दरख्वास्त दी थी, जिस पर अमल नहीं हुआ। और फिर हम हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट में हमने रिट दायर की, जिसमें ये दूसरी पेशी थी। तो हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, बाउंड किया है जेल को, सुप्रीम जेल को, कि वो हमारी मंडे के दिन मुलाकात हो खान साहब से। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा बुनियादी हक़ है पाकिस्तान के आईन और दस्तूर की रोशनी में, कि वो हमें हाई कोर्ट ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी और हम खान साहब से मिलेंगे पीर के दिन। और उसके बाद चूँकि आपको मालूम है कि जब से ये हुकूमत चेंज हुई है 2023 के अंदर, तो हम इकट्ठे थे और इस जदोजहद में शरीक हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क का वक़ार चाहते हैं, इस मुल्क की इज़्ज़त चाहते हैं, इस मुल्क के आवाम को उनके हुकूक दिलवाना चाहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, आइन की सरबलंदी हो, जहाँ पर हर कानून की जब हुक्मरानी होती है, यानी हर चीज़ अपनी जगह होती है, कानून हर चीज़ को अपनी जगह पर रखता है। जब लाकानूनी होती है तो जुल्म शुरू हो जाता है। आदल का हुसूल कानून की हुक्मरानी के बगैर मुमकिन नहीं है, कानून की अमलदारी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और आप जानते हैं कि कानून सिर्फ काफ़ी नहीं होता, कानून नाफिज करने वाले, कानून पर अमल करने वाले और करवाने वाले भी अच्छे लोग होने चाहिए। उनकी निगाहों में भी कानून और आइन मुकद्दस होना चाहिए, उसकी हुर्मत होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आइन हमारा होता है, ये सोसाइटी का एक सोशल कंट्रैक्ट होता है, जिसकी बहुत अहमियत और वैल्यू है, जो हमारी पूरी फेडरेशन को इकट्ठा रखता है, प्रोटेक्ट रखता है। तो कानून नाफिज करने वाले जो साहब कुदरत लोग होते हैं, उनको पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उनके अंदर अच्छा इंसान होना चाहिए। खाली कानून होना काफ़ी नहीं है, कानून नाफिज करने वालों का अच्छा इंसान होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और आप देखते हैं कि मतलब आप पुलिस वाले का हक़ है किसी ने जुर्म किया उसको पकड़े, उनको थप्पड़ मारना उसका हक़ नहीं है, ये खिलाफ कानून है। उसकी बेहुरमती करना ये खिलाफ कानून है। उसके मुंह पर वो थप्पड़ नहीं मारता, वो कानून और आइन के मुंह पर थप्पड़ मारता है। बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत पाकिस्तान बने, जिसमें सारी इकाइयाँ इकट्ठी हों, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हम सारे इकट्ठे हो, खूबसूरत हो। अब हम देखें तमाम मुश्किलात के बावजूद हम इकट्ठे जी रहे हैं। इस मुल्क के अंदर कितनी नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई है, इलाकाइयत, लसानियत और मसलतियत की बुनियाद के ऊपर, मज़हब के दीन की बुनियाद के ऊपर कितनी नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अवाम ने इन तमाम के तमाम मनहूस अज़ाइम को नाकाम बनाया, टुकराया इन्हें, और वो मुसालमत अमेज़ तौर पर मिलकर जीना चाहते हैं। अगर इन्हें इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर जिसकी इंतहा नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि इस पर हमेशा उन लोगों को मुसल्लत किया जाता है जो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते। जिन्हें अवाम ठुकरा देते हैं वो मुसल्लत किए जाते हैं। ठुकराए हुए लोग, आपको पता है कि उनका मकसद अवाम को उनके हुकूक दिलवाना नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, आइन की सरबलंदी नहीं है। वो अपने मकासद जो होते हैं, उनकी जो ख्वाहिशात नफसानी होती हैं, जो उनका लालच और तमा है, उसके लिए वो काम करते हैं, अवाम के लिए काम नहीं करते। जिसकी दलील क्या है, इन हुक्मरानों के कारखाने देखे चल रहे हैं, इनकी हर चीज़ चल रही है, इनकी सीमेंट फैक्ट्रीज देख लें, इनके शुगर की मिलें देख लें, हर चीज़ इनकी चल रही है, इनकी लोहे के कारखाने देखने चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत के सारे इदारे नाकाम हैं। PIA को देख लें किधर चली गई है, आप देख लें स्टील मिल को देख लें, खुद वापडा को देख लें, और चीज़ों को देख लें, किस तरह से सारे के सारे जो कौमी इदारे हैं वो उनका डाउनफॉल हुआ है और उनकी अपनी चीज़ें बढ़ गई हैं। मुल्क गरीब हो गया है, पैसे नहीं है, कर्जा ले रहे हैं, IMF से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, एशिया बैंक से ले रहे हैं, कहाँ से मांग रहे हैं, और ये खुद बहुत मालदार है। ये क्यों नहीं कमज़ोर हुए, ये क्यों नहीं गरीब और फ़कीर हुए, इनका नुकसान क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है जहाँ के मुल्क के और कौमी जो हमारे मफादात हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। कौम की इकनॉमी, मुल्क की इकनॉमी का सूरत कंप्रोमाइज़ होती है, जिसके नीचे इनको फ़ायदा होता है। ये आते हैं, इनके बच्चे आते हैं, इनकी औलादें आती हैं। ये मुल्क इनके लिए नहीं बनाया गया था, इनके बच्चों के लिए, इनकी औलादों के लिए नहीं बनाया गया था।
یہ پاکستان کے مسلم عوام کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان کے لیے تھا. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں, بلنڈر کی ہیں, ایک حصہ جدا ہو گیا. اب باقی سے کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے غیر آئینی, غیر قانونی ہو رہا ہے, اور اس کو ایک دن کو بھگتنا پڑے گا. یہ سب دیکھ لے, مجیب الرحمان کا انجام بھی دیکھ لے, سب کا دیکھ لے, مشرف کو دیکھ لے, باقیوں کو بھی دیکھ لیں, ظالموں کو تاریخ میں دیکھ لیں, فرعون کا انجام دیکھ لیں, نمرود کا دیکھ لیں, یزید کا دیکھ لیں. یہ سارے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عوام کے قہر و غضب کے نیل میں غرق ہونا ہوتا ہے انشاءاللہ, اور یہ بھی غرق ہوں گے اچھا علامہ صاحب, عوام کے قہر و غضب کے نیل میں. سپریم کورٹ نے ابھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو تھا وہ غیر آئینی تھا, اس کا جو ٹرائل ہوا تھا, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک اور لیڈر کے ساتھ جو ہے وہی زیادتی دہرائی جا رہی ہے. تو کیا یہ ماضی کی غلطیوں سے ہم نے اس وقت اس لیڈر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ایک دن سب کو معافی مانگنی پڑے گی, ایک دن سب وہ زیادہ دور نہیں ہوگا, وہ نزدیک ہے, وہ نزدیک ہے. آج پاکستان کے عوام بیدار ہے, پاکستان کے عوام انٹیکٹ ہے. 8 فروری کو انہوں نے خاموش انقلاب برپا کیا ہے, جس کو 16 مہینے سے زیادہ دبانے کی کوشش کی, انہیں کچلنے کی کوشش کی. نہیں کچل سکے تم ان کو, اور نہیں کچل سکو گے. پاکستان کے عوام کی اکثریت کاٹے جوان ہیں, جوان پاکستان کے عوام کا پوٹینشیل ہے, سرمایہ ہے. انہیں کچلنے کے بجائے ان کو اچھے کاموں میں ان سے استفادہ کرو, ملک کو بہتر کرنے کے لیے, نہ کہ ان کی رائے کو بلڈوز کرو, انہیں دباؤ, ڈراؤ, خوفزدہ کرو, مایوس کرو. وہ مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ مسالمت میں اس طریقے سارے کے سارے تبدیلی کے بند کرو گے, تو پھر لوگ اٹھیں گے انقلاب کے لیے, پھر تم کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر عوام کے قہر و غضب میں ہر کوئی خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا. عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا, کوئی بھی. کتنا طاقتوری کیوں نہ, عوام سے جو بھی لڑا ہے ہارا ہے. ہار ان کا مقدر کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. یہ بے شک جعلی طریقوں سے 2-3 سیریز بناتے رہے, جو کرتے رہے, یہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. ساری گندگی کا جو ڈھیر ہے وہ سامنے آ رہا ہے, سامنے آ رہا ہے. اس کو عوام نے انشاءاللہ اس کو صفایا کرنا ہے, کوئی شاید ڈکی چھپی نہیں رہی ہے. علامہ صاحب, آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ مساق جمہوریت اور اس حوالے سے مفاہمت کی بھی باتیں کی گئی. بلاول کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بھی بنائیں گے, اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. تو کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات کریں گے تو یہ ساری باتیں بھی رکھیں گے, اور آپ کا کیا موقف ہوگا؟ بات سنیں سر, دوسرا سب سے بڑا سانحہ 9 فروری کا ہے. 8 فروری کے بعد 9 فروری کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ, پاکستان ٹوٹنے کے بعد. 1970 میں الیکشن ہوئے, عوام کی رائے کو نہ مانا گیا, پاکستان ٹوٹ گیا. اب 2024 8 فروری کو الیکشن ہوئے, عوام کا مینڈیٹ بلڈوز کیا گیا, نہیں مانا گیا. 2009 کو اپنا 9 فروری کو چینج کیا گیا. سب سے بڑا سانحہ ہے. اس کے خطرات اور نقصانات آپ دیکھیں بہت زیادہ ہوں گے, ایسا نہیں ہے. باقی آپ کاش ایک ڈیموکریٹ ہوتے, جہاں پر مینڈیٹ لوٹا گیا ہے واپس کرتے, کہتے ہم نہیں لیں گے, ہم عوام سے رائے لے کر آئیں گے, نہ چوری کی رائے لے کے آئیں گے. یہ ڈیموکریٹ ان کو کہنا بھی ڈیموکریٹ جمہوریت کی جو ہے وہ توہین ہے. سارے لوٹ کے آ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں جیتے ہوئے. بچہ کہہ رہا ہے کہ بلڈوز ہوا ہے الیکشن, عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک چور آپ کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے, ڈاکہ ڈال لیتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی آئے اب مفاہمت کی بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور مل کر رہتے ہیں. بھائی چوروں کے ساتھ کون اپنے گھر میں مل کے رہتا ہے؟ کیا جن کو عوام نے ٹھکرایا ہے ان کے پاس حکومت ہونی چاہیے, اقتدار ہونا چاہیے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, دستور یہ کہتا ہے. کیا پاکستان اور آئین دستور ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی اجازت دیتا ہے جنہوں نے عوام کی رائے کو بلڈوز کیا ہے, جو آئینی طریقے سے, جمہوری طریقے سے حکومت میں نہیں آئے ہیں؟ ایک چھوٹی سی جگہ نماز پڑھنے کے لیے نا, مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں, میں نے اپنی کیپ وہاں رکھ دی, میں نماز جہاں پڑھوں گا وضو کرنے گیا, دوسرا بندہ وہاں کو نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے 3-4 منٹ کے لیے. بھائی عوام نے آپ کو یہاں بیٹھنے کے لیے ووٹ نہیں دیا, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ غاصب ہیں. وہاں پر آپ کی تنخواہ لینا, بیٹھنا, یہ غصب ہے. خدا کی بارگاہ میں بھی مجرم ہو, عوام کی بارگاہ میں مجرم ہو, انسانی اور اخلاقی والے سے بھی آپ مجرم ہو. اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو, عوام کی بارگاہ میں بھی اور خدا کی بارگاہ میں بھی. لہٰذا یہ کام درست نہیں ہے. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. اور آئین کیا کہتا ہے کہ حکومت کون کریں گے؟ جن کو عوام ووٹ دے کے لے کے آئیں گے. جن کو عوام ووٹ دے کے نہیں لے کے آئے, اللہ کی امانت ان کے ہاتھ میں نہیں گئی ہے, یہ غاصب ہے. انہوں نے امانت, اللہ کی امانت پر ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے آئین کی روشنی میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بڑے جناب والا ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں جب لوٹ کے آتے ہیں, ظلم کر کے آتے ہیں. اب مفاہمت کریں گے. تم ڈراتے ہو کورٹوں سے. تم اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ نے کورٹ میں گئے اور آپ نے کہا کہ جناب والا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کس نے کی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی.
اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی. اب دوبارہ تم ان کی گود میں بیٹھ کے کھیلتے ہو. میرے خیال میں یہ ڈرٹی پریکٹس ختم ہونی چاہیے اور یہ ہار جائیں گے لوگ. کل ضیاء الحق بھی ہارا تھا, یہ بھی ہاریں گے آج انشاءاللہ. راج صاحب یہ بتائیے گا, الیکشن ہو رہا ہے, عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات میں جو پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے ساتھ الحاق کا پہلے اعلان کیا, بعد میں وہ پھر سنی اتحاد کونسل کے پاس چلے گئے اور اس کا آج نقصان بھی آپ کو پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑ رہا ہے, تو یہ شکوہ کریں گے؟ دیکھیں ہم سب کا وہ مشرق کا فیصلہ تھا, اس میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آج تک الیکشن ڈرٹی گیم الیکشن کمیشن جاری رکھے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کل رات کو 12:30 بجے فیصلہ کیا جی ری کاؤنٹنگ. یہ ری کاؤنٹنگ خلاف قانون ہے NA-37 کے حوالے سے. دیکھیں کنسولیڈیٹ جب ہو جاتے ہیں الیکشن سارا 10 فروری کو یہ ہو گیا کنسولیڈیٹ, اس کے بعد اب سب نے اس پر سائن کیے ہوئے, ہر ایک نے سائن کیے ہیں, سارے فریقین نے سائن کیے ہوئے, ختم ہو گیا. اس کے بعد جناب والا دوسرا فریق جاتا ہے کہ میں جناب ری کاؤنٹنگ چاہتا ہوں 27 جو کیا کہتے ہیں پولیس اسٹیشن 12 فروری کو 27. انہوں نے کہا RO نے کہا اسے کہ بھئی یہ ٹائم گزر گیا, اب ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. وہ یہاں اسلام آباد آ گیا, کیا اسے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں, یہاں انہوں نے اسی دن اپلیکیشن دائر کی اور سارے غیر قانونی طور پر انہوں نے 26 فروری کیا کہتے ہیں ابھی 6 مارچ کی رات کو 12:30 بجے کے ری کاؤنٹنگ کرے, کسی بھی قانون کے تحت نہیں ہے. یہ ہے الیکشن کمیشن جو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل نہیں کر سکتا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی سیکشن 95 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کنسولیڈیٹ جب ہو جاتا ہے رزلٹ سب کچھ جاتا ہے, اس کے بعد آپ ری کاؤنٹنگ نہیں کرا سکتے. لیکن آپ دیکھیں اس نے کیا ایسے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو, قرم ایجنسی کے یہ سیٹ جو تھی شیعہ سنی کی وحدت کی سیٹ تھی, مشترکہ سیٹ تھی. اس خطرناک علاقے میں جہاں شیعہ سنی لڑائیاں کرانے کی کوشش کی گئی ہے, وہاں پر ایک پیغام تھا کہ ہم اکٹھے ہیں, وہ لوگ جو لڑانے والے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب اس کو یہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یقین کر لیں قرم ایجنسی کے لوگ بہت جوان مرد اور بہادر لوگ ہیں شیعہ سنی, وہ کبھی بھی اپنے حق پر آسانی سے ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے, وہ اپنے حق کا دفاع کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ ان کو یہ آسانی سے ان کے گلے میں نہیں اترے گی یہ چیز, اور نہ ہم ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. اب کچھ جس راستے پہ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کا اولیاء کا راستہ ہے, یعنی آئین کی سربلندی, قانون کی گمرانی, جس سے عدل کا نفاذ ہو. سارے نبی عدل کے لیے آئے ہیں, ہم عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں, کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم اس راستے کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں. عوام کی اکثریت کاتب بھی وہاں جمع ہے. اب دیکھیں عقل جمعی یعنی مجموعی عقل جو سوسائٹی کی ہوتی ہے, یہ جو فیصلہ کرتی ہے اس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور 3-4 بندے جو بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اس میں 99% زیادہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو لہذا عوام کا نے فیصلہ بھی دے دیا کہ یہ راستہ ہی صحیح ہے, اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چلیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمارا گلا کاٹ دو گے نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہم اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ عزت کا راستہ ہے, اور یہ راستہ, اس راستے میں مر جانا آسان ہے, بہت آسان ہے. اس راستے کو چھوڑ دینا ذلت کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے. اور ہمیں جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں کربلا والوں نے یہی سکھایا ہے کہ عزت سے مرنا ذلت سے جینے سے بہتر ہے. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی ہم اسی راستے پر چلیں گے. علامہ صاحب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, ایک تاثر جو پایا جاتا ہے, اور دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں. 7 جماعتوں کو مل کر حکومت بنانی پڑتی ہے, اور PDM 2 کا سیزن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے فوج کے اندر بھی, اداروں میں بھی, اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی جو اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں وہاں ایک چیز پڑھاتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس کرنا درست نہیں ہے. یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے فیلئر کو ری انفورس کرنے کی, یہ ناکام ہوتی ہے. فیلئر کو پہلے ری انفورس کیا PDM 2 کے ذریعے, PDM 1 کے ذریعے, ناکام ہوئے, برے طریقے سے ناکام ہوئے. اور عوام نے 8 فروری کو جو دکھایا وہ سب کے سامنے, ان کو آئینہ دکھا دیا عوام نے, درست ہے. اور یہ ملک بھی تباہ ہوا ہے, اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, ہر لحاظ سے. اب دوبارہ سے انہوں نے کیا کیا, اسی کو فیلئر کو پھر ری انفورس کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل مند سمجھدار آدمی نہیں کرتا. جو مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو وہ یہ کرے گا, جس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے وہ یہ کبھی کام نہیں کرے گا کہ پھر سے فیلئر کو ری انفورس کرے. پاکستان سب کا ہے, کسی 4, 10, 20 بندوں کا نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا ہے. پاکستان کے عوام جیسے چاہیں گے پاکستان کو اس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا.
اور پاکستان کے عوام ہمیشہ صحیح فیصلہ کریں گے. عوام کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا تھا، لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تھی، اور پاکستان کے عوام کے ذریعے کوئی نبی بھی عوام کی مدد کے بغیر دین کو نافذ نہیں کر سکتا. عوام کو ہونا ضروری ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے انبیاء کو بھیجا، کتاب بھیجی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. عوام ساتھ نہ دیں تو فرعون کی حکومت ہو جاتی ہے نبی کا. عوام ساتھ نہ دیں تو نمرود کی حکومت ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا. عوام ساتھ نہ دیں تو یزید کی حکومت ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں. لہٰذا عوام بہت اہم ہے. جو عوام سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، جو عوام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا. پاکستان کے عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا عوام کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ آئین اور قانون کے مقابلے میں کھڑا ہے اور خدا کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور یقیناً ان کی ہار قطعی اور حتمی ہے. تھینک یو.